बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है, तो ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से बात करनी है। पिछले 24 घंटों में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कोई 60 के लगभग हमले हो चुके हैं। और ये रियासत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए इंतहाई तशवीशनाक एक सूरत हाल है। इस पर बात करनी है। नोशकी में बलूचिस्तान में ख़ुदकुश हमला हुआ है। मजीद ब्रिगेड ने यह हमला किया है। BLA की तंजीम है, आपको पता है। इसमें बताया तो ये गया है कि 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ आज़ाद ज़राए कहते हैं कि इसमें जो जानी नुकसान है वो ज़्यादा है। कर्फ्यू नाफिज किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अज़ला में, टांक में और जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अज़ला में, यानी टोटल 3 अज़ला हो गए। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मुख्तलिफ़ सड़कें जो हैं ये बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। आज जनाज़ा हो गया है मुफ्ती मुनीर शाकिर का, जिनको कल एक ख़ुदकुश हमले, एक बम धमाके में शहीद किया गया और लाखों अफराद ने इसमें शिरकत की। कोई जो है एक अंदाज़े के मुताबिक बाग़ नारान जो है ये कचाकच भरा हुआ था। हयाताबाद पेशावर का ये एक बड़ा पार्क है। इस हवाले से भी बात करनी है। और सिराजुद्दीन हक्कानी जो अफ़गान वज़ीर दाखिला हैं, इनके हवाले से आपको पता है कि तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। और जब मैं इस मामले पर आपको ज़मीनी हक़ाइक़ बताता हूँ तो फिर बहुत से लोग एतराज़ भी करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग इल्ज़ामात भी लगाते हैं। सबसे पहले इसी मामले के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर वाकई ही अफ़गानिस्तान के अंदर बगावत होती है तो क्या ये पाकिस्तान के मफाद में होगा? क्या अफ़गान तालिबान का कोई मुतबादिल पाकिस्तान के पास है? क्या अफ़गान तालिबान का मुतबादिल दुनिया के पास है, अमेरिका के पास है? अमेरिका क्या पागल था, अमेरिका क्या बेवकूफ़ था कि उसने बाकी तमाम वहाँ पे गिरोहों को, बाकी तंजीमों को छोड़कर सिर्फ़ अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए? और ये सारी सूरत हाल, क्या ये जो सूरत हाल है, अगर ये बगावत होती है तो अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान से जा रहे हैं ये वापस जाएंगे या फिर बगावत की सूरत में या खाना जंगी की सूरत में मज़ीद अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान वापस आएंगे? ये एक बहुत बड़े सवालात हैं जो यानी कुछ तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि वहाँ पे शायद शेख हिब्बतुल्लाह और सिराजुद्दीन हक्कानी एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अगर इनमें से एक उठ के दूसरे को कत्ल कर दे, जिसका कोई दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता, इससे होगा क्या? इससे ज़ाहिर है कि एक ग्रुप जो है बरसर इक़्तिदार रहेगा, दूसरा ग्रुप पहाड़ों में चला जाएगा, फिर हमले होंगे, फिर खूनरेज़ी होगी, फिर खाना जंगी होगी। लेकिन इस किस्म की कोई सूरत हाल है नहीं। ग्राउंड पे आपको यानी 2-3 दिनों में पता चल गया होगा कि किस तरीके से ख़बरें जनरेट की जाती हैं, किस तरीके से ख़बरें फैलाई जाती हैं। बताया गया कि जी सिराजुद्दीन हक्कानी ने बतौर वज़ीर दाखिला अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा को, और शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ये इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। ख्वाब दे के जा रहे हैं और ख्वाहिशात का इज़हार किया जा रहा है। अब उस लम्हे का इंतज़ार है कि जब सिराजुद्दीन हक्कानी बतौर वज़ीर दाखिला अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे दोबारा, क्या वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो खामोश हैं? क्या वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो अपने दफ्तर 2-2.5 महीने से नहीं गए और उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं कोई और अंजाम दे रहा है? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात जो हैं इस पर तफसीली भी बात करेंगे। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैं बात कर भी चुका हूँ। एक तो वो बैरून मुल्क थे, दूसरा किसी बीमारी के इलाज के सिलसिले में भी उनको डॉक्टर्स ने बताया है कि ज़्यादा अपने मेल जोल नहीं करनी। लेकिन जिस तरीके से उनकी वीडियो एक रिलीज़ की गई और बताया गया कि ये खोस्त की वीडियो है, तो उसमें बड़ा घुल मिल के वो लोगों के साथ मिलते हैं। तालिबान अगर बरसर इक़्तिदार नहीं रहते, फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर इतनी खाना जंगी हो जाती है, इतनी सूरत हाल ख़राब हो जाती है कि तालिबान इक़्तिदार से जाते हैं, तो क्या साबका जो शुमाली इत्तेहाद है इस पर तकिया किया जाए? क्या डॉक्टर अशरफ गनी को वापस लाया जाए? क्या हामिद करज़ई को वापस लाया जाए? क्या अहमद ज़िया सिराज को इक़्तिदार सौंपा जाए? अब्दुल रसूल सियाफ़ को सौंपा जाए या रशीद दोस्तम को सौंपा जाए? अहमद शाह मसूद के साहिबज़ादे अहमद मसूद जो नौजवान हैं, इनके हवाले किया जाए पूरा अफ़गानिस्तान, या फिर सिर्फ़ इनको शुमाली इलाके हवाले किया जाए? रंगीन दातफर स्पांता के हवाले किया जाए ये सारा सिलसिला, या फिर अजीब सी एक सूरत हाल है। यानी जो कुव्वत अफ़गानिस्तान के अंदर एग्ज़िस्ट नहीं करती, जो सियासी जमात एग्ज़िस्ट नहीं करती, जो मुखालफिन हैं अफ़गान तालिबान के, उनका बयानिया लेकर कुछ लोग जो हैं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं
کہ افغان طالبان کی صفوں میں اختلافات اس حد تک سنگین ہو گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے ہیں۔ اختلاف رائے ضرور موجود ہے۔ جب بھی کوئی مشاورتی کونسل ہوتی ہے، جب بھی مجلس شورا ہوتا ہے، مجلس شورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مختلف معاملات کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے، وہاں پہ بحث کی جائے، ایک طرف سے ایک رائے آتی ہے، دوسری طرف سے دوسری رائے آتی ہے۔ اگر ملا یعقوب مجاہد کی رائے مختلف ہے شیخ ہبت اللہ اخندزادہ سے، اگر سراج الدین حقانی کی رائے مختلف ہے ہبت اللہ اخندزادہ سے، اگر شیر عباس استانکزئی کوئی دوسری رائے رکھتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے معاملات کے حوالے سے، اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے حوالے سے بہت سارے اندرونی معاملات ہیں، تو پھر کیا اس کو اختلافات کہا جائے؟ یہ بہت ساری باتیں جب میں کرتا ہوں تو اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، تو پھر بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جی افغان حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے میرے جو ناظرین ہیں وہ جب کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے مسائل کم ہیں کہ جو آپ افغانستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے افغانستان کا کوئی تعلق نہیں بنتا تو یہ خام خیالی ہے۔ اگر ریاست پاکستان، اگر حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ایک پرامن اور ایک مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، تو میں تو وہی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہاں پہ استحکام رہے گا، اگر وہاں پہ امن رہے گا، اگر وہاں پہ ترقی ہوگی، اگر وہاں پہ ایسے معاملات نہیں ہوں گے جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی موجود ہے، وہاں پہ ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ وہاں سے پھر حملے ہوتے ہیں، وہاں منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور اس وقت آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو افغانستان کے بارے میں کیا بات کی جائے اور بات کیوں نہ کی جائے؟ یعنی افغانستان کے اندر کی کیا صورتحال ہے، یہ آپ کو کیوں نہ بتایا جائے؟ یہ آپ کا حق ہے جاننا۔ میرا ویڈیو میں اس معاملے پر بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جانیں کہ افغانستان کے اندر سیٹ اپ کیا ہے، افغانستان کے اندر اس وقت افغانستان کے اندرونی معاملات کیا ہیں، اور اس وقت افغانستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ جو پیش رفت ہو رہی ہے، جو وہاں پہ افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ کچھ معاملات میں آگے بڑھی ہے، ترقی کر رہی ہے، اسمگلنگ کی روک تھام، پوسٹ کی کاشت کے حوالے سے، تشدد کے واقعات کی کمی کے حوالے سے، تو پھر یہ الزام لگانا کہ جی میں افغانستان کی ترجمانی کر رہا ہوں یا میں افغان طالبان کا ترجمان ہوں، یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ اور پھر کچھ ناظرین جب میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والے افسوسناک واقعات کے حوالے سے بتاتا ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ اگر 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں بڑے خطرناک 60 حملے ہوتے ہیں تو کیا یہ کم حملے ہیں؟ اگر بلوچستان میں BLA جہاں پہ علیحدگی پسند جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو جاتا ہے، اس کے 400 سے زیادہ مسافروں کو یرغمال بنایا جاتا ہے، نوشکی میں 7 کوسٹرز کا قافلہ جس میں 3 موٹر کاریں بھی شامل ہیں، اس پر خودکش حملہ ہو جاتا ہے، اس میں فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، بنو میں، کرک میں، لکی مروت میں بیک وقت 3 اور 4 اور 2 حملے ہو رہے ہوں، اور وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوں، ملیٹنٹس کے پاس وہ اسلحہ ہو جو امریکہ نے چھوڑا افغانستان میں، تو یہ معاملات میں اس پہ بات نہ کروں، میں اس پہ بات کروں گا۔ میرے بہت سارے ناظرین انہی معاملات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم روٹین کی ایک زندگی گزار تو رہے ہیں، بڑے شہروں میں آپ دیکھیں چہل پہل ہے، لیکن سہتے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے۔ کرب اور تکلیف کا احساس صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن پہ یہ عذاب مسلط ہے، یہ ملیٹنسی اور یہ اس قسم کے جو حملے ہیں۔ ہمارا ممبر اور محراب جو ہے محفوظ نہیں ہے، ہمارا مدرسہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے علماء کرام محفوظ نہیں ہیں، خودکش حملوں کا ایک تسلسل ہے، فائرنگ کے واقعات ہیں، بارودی جو مواد ہے وہ اتنا وافر مقدار میں یہاں پہ دستیاب ہے، اور اتنا وافر مقدار میں یہ استعمال ہو رہا ہے کہ بنو کا کینٹ کا آپ حملہ دیکھیں، اس میں ٹنوں کے حساب سے بارود استعمال ہوتا ہے، اور اس دھماکے کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ وہاں پہ شہید ہونے والے جو عام شہری ہیں، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کو کوئی گولی نہیں لگتی، ان کو کوئی چرہ نہیں لگتا، ان کو کوئی بارود جو ہے وہ نہیں لگتا، لیکن اس دھماکے کی شدت اتنی ہے کہ ان کے اپنے ہی گھروں کی چھتیں، ان کی دیواریں ان کے اوپر گر جاتی ہیں، مساجد شہید ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس قسم کی صورتحال جو ہے یہ خاصی افسوسناک ہے، اور یہ
اگر ہم سہ رہے ہیں، اگر ہم خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھ کر، پاکستان کے اندر بیٹھ کر سہ رہے ہیں، تو کم از کم اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو اس پر بات کرنے کا بھی موقع دیا جائے، یہ اجازت دی جائے۔ ویسے کچھ لوگوں کی اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہمیں بولنے دیا جائے، ہمیں کم از کم بتانے دیا جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر مین سٹریم میڈیا کچھ نہیں بتا سکتا، اگر بہت سارے حقائق وہ نہیں بتا سکتا، تو کم از کم یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے مسائل جو ہیں یہ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں اور حکمرانوں کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ اب خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، یہ افغان مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ جو وفاق کی پالیسی ہوگی افغان مہاجرین کے حوالے سے، وہی خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی ہوگی۔ اب ایک بار پھر ہمیں یہ معاملہ بھی سیاسی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حکومت پاکستان کا فیصلہ وہ آپ کو پتہ ہے، اسی مارچ کے مہینے میں اے سی سی کارڈ ہولڈرز اور جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت پاکستان نے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ کلیئر ہیں، جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں، ان کو پاکستانی شہریت دینے میں کیا قباحت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے سینے سے لگایا افغان مہاجرین کو، لیکن ان کو جب ہم نے نکالا تو ذلیل کر کے نکالا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ افغان مہاجرین کو اس طریقے سے بے دخل کیا جائے۔ تورخم سرحد آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ پورا ہونے کو ہے، یہ سرحد بند ہے۔ دونوں ملکوں کا جو ہے وہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے روزانہ کے حساب سے، دونوں ملکوں کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے، تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن یہ فیصلے جہاں پہ ہوتے ہیں، بند کمروں میں ہوتے ہیں، وہاں یہ احساس نہیں ہے کہ دو طرفہ یہ جو تجارت ہے اس کا نقصان کتنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو شاید ملک کا جو نقصان ہے، ملکی خزانے کا جو نقصان ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کرفیو نافذ کیا گیا ہے ٹانک اور جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع میں۔ اب یہ علاج ہے سڑکوں کی بندش۔ صبح 6 سے لے کر شام 6 بجے تک اہم جو شاہراہیں ہیں ٹانک میں اور جنوبی وزیرستان اپر میں اور جنوبی وزیرستان لوئر میں، یہ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مطالبہ کرتے رہے کہ جمعہ خان روڈ کو کھولا جائے ٹریفک کے لیے، الٹا یہ ہوا کہ میران شاہ روڈ کو جگہ جگہ ناکے لگا کر مخصوص اوقات میں بند کیا جانے لگا ہے، اور یہ صورتحال پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہی ہے۔ بنوں کے عوام بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ جی امن کا قیام بھی یقینی بنایا جائے اور جو راستے بند کیے جاتے ہیں یہ کھولے جائیں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راستوں کی بندش جو ہے یہ مسئلے کا حل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ جنازہ ہوا ہے مفتی منیر شاکر کا، اس میں ہزاروں افراد نے، 1 لاکھ سے اوپر یا 2 لاکھ کے لگ بھگ لوگ، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں لوگوں نے شرکت کی۔ بلوچستان سے بھی لوگ آئے، خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئے، اور کرم میں جہاں یہ پیدا ہوئے مفتی منیر شاکر، وہاں پہ یہ رہے، ان کے والد بزرگوار وہاں پہ رہے، ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرم میں پچھلے کئی مہینوں سے 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہاں پہ مرکزی شاہراہیں بند ہیں، لوگ آ نہیں سکتے، لوگ جا نہیں سکتے، وہاں سے لوگ نہیں آ سکے اس جنازے میں۔ اگر وہاں سے بھی لوگ آتے تو باغ ناران جہاں پہ لوگوں کو آج میں نے جو دیکھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ جگہ کم پڑ جاتی اگر کرم سے بھی لوگ آتے۔ تو صورتحال جو ہے کافی سنگین ہے، کافی تشویشناک ہے۔ سیکیورٹی کے معاملات کو آپ دیکھ لیں، جو حملوں کی شدت ہے، جو حملوں کی رفتار ہے، جو حملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے، بلوچستان ہو یا پھر خیبر پختونخوا ہو، یہاں سے آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بلوچستان کدھر جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کدھر جا رہا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کا ہر شہری یہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ صورتحال اگر جو ہے معاملات اگر خراب ہیں اور افغانستان کے ساتھ بھی اگر معاملات خراب ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امن بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایمان بھی نصیب عطا فرمائے۔ اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے اور کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔